अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोगों को जो कल मैंने दो हैंडआउट भेजे हैं, एक उलुल अलबाब कौन है कुरान मजीद की नज़र में, और दूसरा था जुमा के बारे में कि जुमा नमाज जुमा की पूरी तफसीलात जो हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में, वो मैंने आपको भेजी थी। आप में से किन लोगों ने इसको पढ़ा है, ज़रा जल्दी बताएं। कोई सर जवाब जी, नहीं आता। मैंने सिर्फ सूरह जुमा का पढ़ा सर जी। वो मसरूफियत इतनी थी तो मैं वो नहीं पढ़ सकी। आपको कैसा लगा है वो, सही सही बताइए। सर जी बहुत जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत वाजे हो गया ना, जुमे के बारे में मजीद मालूमात हासिल हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जुमे के दिन के बारे में। और कोई? सर मैंने जी उलुल सर, अलबाब के दानिशमंद और इसके बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? उलुल अलबाब वाले लोगों के बारे में, कुरान अच्छा के मुताबिक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं आप, अगर आपने वो सारी आयत पढ़ी हैं तो उसका खुलासा क्या है? उलुल अलबाब कुरान की नज़र में कौन लोग हैं? सारी आयत तो नहीं पढ़ी सर, 2 पेजेस पढ़े हैं। तो उसमें यही है कि जिसको अल्लाह ताला हिकमत दे देते हैं या समझ बूझ देते हैं, और वो उसके मुताबिक, और समझ बूझ आती कुरान से ही है कि कुरान पढ़ के जो इंसान समझता है तो ये चीजें आती उसी में है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपको उस टॉपिक पे जो ज़ेर बहस होता है, मैं सारी तफसीलात लिख के भेज देता हूँ और वो कुरान और सुन्नत से ही होती हैं, और आप लोग नहीं पढ़ते। ये मुझे बड़ा दुख होता है कि आप कुरान के साथ जुड़े हुए लोग क्यों नहीं इससे भरपूर फ़ायदा उठाते। पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मुझे पता है आप में ऐसे लोग भी हैं जो बरसों से दर्स दे रहे हैं, लेकिन दर्स देने का तरीका के मालूम, आप पूरी मालूमात अपने स्टूडेंट्स को दें जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। आज आप अगर नोट फरमाएं तो मैंने आपको 20 हैंड आउट भेजे हैं, और जो टॉपिक अंडर डिस्कशन होता है उस पर पूरी तफसीलात कुरान और सुन्नत से आपके पास मौजूद होती हैं। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा, खुदा के लिए इसको पढ़ें कि अल्लाह ताला के यहाँ उलुल अलबाब, अहले दानिश और अक्लमंद कौन लोग हैं। मैं खुलासा बता देता हूँ आपको, आप बेशक पढ़ के देख लीजिए। खुलासा उसका ये है, पूरी 4 पेजेस पे आयात है कुरान से, कि अल्लाह ताला के यहाँ उलुल अलबाब या अक्ल व दानिश वाले वो लोग हैं जो कुरान और सुन्नत की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि वो लोग जो कुरान और सुन्नत से रहनुमाई हासिल नहीं करते, दुनिया में उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, वो कौन है? वो लोग कौन है? लोग कुरान की नज़र में बेवकूफ़ हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी नहीं सर। बेवकूफ़ इसलिए हैं कि दुनिया में भी जलील, आज देख लें आप उम्मत मुसलमान को देख लें कि अगर इस कुरान और सुन्नत को छोड़ेंगे तो जिल्लत, पस्ती और मस्कनत उनका मुकद्दर होगी। ये कुरान का फैसला है। वो क्यों? इसलिए कि वो उलुल अलबाब में से नहीं है। अगर उलुल अलबाब होते तो दुनिया में बेहतरीन उलुल अलबाब की मिसाल क्या है? जल्दी बताइए। सहाबा और साबियात हैं, उन्होंने कुरान और सुन्नत से रहनुमाई का हक अदा किया। ये जो डिग्रियों वाले हैं, MS, PhD, MPhil, पता नहीं क्या क्या, आप मुझे बताएं, अगर ये कुरान की गाइडेंस से खाली हैं
تو انہوں نے دنیا کو کیا کیا ہے؟ آج دنیا کس ذلت اور پستی میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کے ایک جج نے، میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں، وہ اتنا جاہل ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ ایک مسلمانوں کا فرقہ ہے، اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، جبکہ آپ کے ملک کا آئین کہتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں ہی نہیں۔ تو کیا ہم اولو الالباب ہیں؟ ہمیں یہ پتہ ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مومن بڑا صاحب بصیرت ہوتا ہے۔ وہ بصیرت اس کو کہاں سے ملتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر قرآن سے۔ قرآن اور سنت سے۔ تو جب قرآن و سنت چھوڑ دے گا تو وہ اس کو مل جائے گی وہ بصیرت؟ بالکل آج یہی حال ہے، یہی حال ہے ہم مسلمانوں کا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم سنبھلتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کیونکہ ہم کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس نماز کے مطالبات کیا ہیں۔ بڑی کمال کی چیز ہے نماز، لیکن اس نماز کے کچھ مطالبات ہیں عجائب۔ میں نے آپ کو ایک بھیجی ہے ابھی، فٹافٹ بھیجو سب۔ وہ میں نے آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں جس میں ان جج صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے کیا کہا ہے، آپ تفصیل سے وہاں ڈاکومنٹ سے سن لیں اور پھر دیکھیں کہ ہم واقعی اولو الالباب ہیں یا ہم جاہل ترین لوگ ہیں۔ برائے مہربانی ان چیزوں کو سمجھیں، ان قرآن کے کو واقعی طالب علم بنیں۔ آپ اگر یہ سوچتے ہیں نا، دیکھیں نا ہم تو وہ کچھ کر رہے ہیں جو اور نہیں کر رہے، تو پھر آپ دین کو نہیں سمجھیں گے جب تک قرآن و سنت میں پوری طرح غوطے نہیں لگائیں گے۔ عجائب مل گئی ہے، بھیج دیے۔ آپ کو مل گئی ہے آڈیو، وہ ویڈیو؟ جلدی سے دیکھیں اپنا موبائل۔ جی سر۔ جی سر مل گئی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں گے اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ اہل اقتدار قرآن و سنت سے کس طرح ہمیں برگشتہ کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہ عدالتیں، جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے جج کو کہ یہاں اس ملک میں آلریڈی قانون آ چکا ہے کہ یہ قادیانی جو ہیں، یہ منکر رسالت ہیں، یہ کافر ہیں۔ اگر آپ کے کچھ لوگوں تک رسائی ہے اہل اقتدار تک تو ان کو بتائیں۔ اچھا، اب آپ کی طرف سے کوئی سوال جو اب تک سورہ جمعہ کی 7 آیات ہم نے پڑھی ہیں؟ کل آپ نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی، حامل قرآن، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ حامل قرآن، قرآن کو پکڑنے والے، قرآن کو اٹھانے والے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والے، یہ ہے حامل قرآن۔ اور وہاں آیا تھا کہ یہودیوں نے تورات کا حامل ہونے کا ثبوت نہیں دیا، ان کی زندگیاں تورات کے مطابق نہیں تھیں بلکہ تورات کے برخلاف تھیں۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو وہ اس قوم کی یا اس شخص کی جو ربانی ہدایت سے منہ موڑ کر اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، تو قرآن اس کی مثال دیتا ہے کہ وہ اس گدھے کی مانند ہے جس کے اوپر کتابیں تو رکھی ہوئی ہیں لیکن اس کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کتابوں میں کیا ہے۔ یہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں مثال دی تھی یہود کی، اور آج بالکل مسلمان وہی کر رہے ہیں، میجارٹی۔ آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا، اب قرآن کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، انسانوں کا بھی خالق ہے۔ اچھا، تو کافر جو تھے، یہ یہود جو تھے، یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم تو بڑی اللہ کی چہیتی قوم ہیں، انبیاء ہم میں آئیں
اور دیکھ لیں حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ہماری قوم کبھی انبیاء سے خالی نہیں رہی، لہٰذا وہ اس بھرے میں انہوں نے انکار بھی کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ کیوں؟ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں دین یا ایمان وہ مقبول ہے جس میں انسان نے توحید کو پوری طرح اپنا لیا ہو اور ہر شرک کی ہر قسم سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہو۔ لہٰذا اب ایسے لوگ جو دعوے کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی ان سے کہو تم موت کی تمنا کرو، اگر تم اللہ کے چہتے ہو تو موت کے بعد تم سیدھے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ گے، اور اس کی ساری جو رحمتیں ہیں جو برزخ میں ہیں، موت کے بعد جو حشر میں ہیں، جو آپ کو جنت میں ملیں گی، وہ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور چہیتا بندوں کو ملے گی۔ دعا کرو کہ تم اللہ تمہیں موت دے دے۔ تو آج ساتھ جو کل میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، وہ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں؟ وجہ کیا ہے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھوں نے کمائی کی ہے، جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں، اس کی وجہ سے مرنا چاہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ مریں گے تو اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے ان غلط کاریوں کا۔ اور اللہ پھر آپ اپنی ایک صفت بتاتے ہیں جو صفت ہمیں بھی ہمیشہ سامنے رکھنی چاہیے، واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو بھی خوب جانتا ہے اور اہل ایمان کو بھی خوب جانتا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 7۔ کوئی سوال ہو؟ اس کے بعد آیت نمبر 9، بڑی پیاری آیت ہے، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ میں اور آپ اور ہر پڑھنے والا بات کو پوری اچھی طرح سمجھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ موت سے ڈرتے ہیں نا، موت سے بھاگتے ہیں، ان کو بتا دو، قل، انہیں بتا دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان الموت الذی تفرون منہ، یہ موت جس سے تم بھاگتے ہو نا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہیں سے ملاقات ضرور کرے گی، یہ موت تمہیں آ کر رہے گی۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر ہوگا کیا؟ صرف موت آئے گی نہیں، وہ موت تمہیں واپس لے جائے گی کس کے سامنے؟ تمہیں موت آئے گی، پھر تمہیں پلٹ کے جانا ہوگا اس کے پاس۔ کس کے پاس؟ جو عالم الغیب اور شہادہ ہے، جو ظاہر اور باطن، جو دلوں کے راز سے بھی واقف ہے، تمہارے خیالات سے، تم نے گناہ کیے تو کس نیت سے کیے، تمہارے دل میں کیا تھا، وہ سب چیزیں اس کو معلوم نہیں ہے، صرف معلوم تو ہیں ہی ہیں، اس نے ان کو سب کو لکھوا رکھا ہے۔ اور وہاں جب تم انکار کرو تو گواہ تمہارے اعضاء خود ہوں گے، ہاتھ اور پاؤں اور زبان اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کے پاس پہنچو گے نا، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں وہ ساری بتا دے گا کہ جو تم دنیا میں عمل کرتے رہے تھے، اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا۔ اچھا، اس میں ایک لفظ آیا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تُفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہیں ضرور موت ملے گی۔ اب ذرا آپ لکھیں، یہ آیات میں پڑھتا جا رہا ہوں، ترجمہ کرتا جا رہا ہوں، تاکہ موت کے بارے میں ہم خود، ہر انسان کو موت کا سامنا کرنا ہوگا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہوگا۔ تاریخ پوری انسان کی اٹھا کے دیکھ لیں، ہے جو کوئی آج تک زندہ ہو؟ حتیٰ کہ انبیاء، صلحاء اور اللہ کے پیاروں کو بھی یہ موت آئی۔ اور موت کے بعد کیا ہوگا؟ سورہ عنکبوت کی آیت 57، بڑے غور سے سنیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں پلٹ کر میری طرف آنا ہوگا۔ بڑے غور سے اس آیت کو ذرا تھوڑی سی گہرائی میں دیکھیے۔ موت صرف
ایسا نہیں کہ موت بندہ مر گیا تو مر گیا، نہیں 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 نہیں، موت کے وقت فرشتے ہی وہ آئیں گے جو جس طرح آپ نے دنیا میں عمل کیا ہے۔ اگر آپ نیک ہیں فرشتے بڑے احترام سے آئیں گے، بڑی نیکی سے پیش آئیں گے، آپ کی جان بڑے اطمینان اور سکون سے نکالیں گے اور پھر آسمانوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اور اگر انسان اللہ کا باغی رہا ہے تو انتہائی سخت رویہ کے ساتھ فرشتے آئیں گے، اس کی جان بڑی، آپ احادیث دیکھیں ذرا، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں آپ کے پاس سامنے۔ تو جب اللہ کے پاس پلٹنا ہے تو پھر ایسے نہیں پلٹنا، پھر ان اعمال اور افعال اور ان اقوال کے ساتھ پلٹنا ہے جو آپ کے لیے آخرت میں یا تو باعث اجر ہوں گے اگر نیک ہیں، ورنہ قابل سزا ہوں گے اگر برے ہیں۔ یہ تھی آیت 57 عنکبوت کی، کل نفس ذائقۃ الموت ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اچھا، پھر قرآن نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ ذرا یہ انبیاء کی لکھیں آیت 35، سورہ انبیاء آیت 35، اور بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون بچا ہے موت سے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری آزمائش کریں گے بھلائی سے بھی اور برائی سے بھی، تمہیں دونوں چیزوں سے سابقہ پڑے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ تم بھلائی کی طرف لپکتے ہو یا برائی کی طرف۔ یہ ہے تمہارا امتحان دنیا میں، اور جب یہ دنیا میں اس امتحان کو کر کے نا تو ثم وإلینا ترجعون، پھر آؤ گے ہمارے ہی پاس، پھر ہم تمہیں بتائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنا خوف آتا ہے ان آیات کو پڑھ کے، اور انسان کو فوراً یہ اندر سے احساس ابھرتا ہے کہ کاش میں آج ہی سے برائیوں سے بچنا اور نیکیوں کو کرنا شروع کر دوں۔ کوئی سوال ان دو آیتوں کے بارے میں؟ لکھیں سورہ اعراف کی آیت 34، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ اکبر، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے بھی موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ جو آج نام و نہاد پاکستانی امت ہے نا، جس میں یہ فیصلے آ رہے ہیں کہ قادیانی ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا، اس کا بھی ایک خاتمہ ہوگا، اور پھر اس امت سے پوچھا جائے گا، ان کے حکمرانوں کو، اس کی اسٹیبلشمنٹ سے، ان کے ججوں کو، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ یہ ہے موت۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دو آیتیں لکھیں، دونوں میں یہ چیز ہے، آراف کی 34 اور سورہ نحل کی 61۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا موت کا وقت آئے گا، لا یستاخرون، اس میں کوئی تاخیر 1 منٹ اور 1 سیکنڈ کی بھی نہیں ہوگی، لا یستاخرون الساعہ ولا یستقدمون، اور نہ اس کو آگے پیچھے ہوگا، نہ اس کو مؤخر کیا جائے گا، نہ اس کو پہلے لایا جائے گا، عین وقت پر وہ آئے گی۔ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم اسی وقت ہوتا ہے جب اس حکم کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کو نہ بھولو، دیکھ لو دنیا کو، افراد کو دیکھ لو، قوموں کو دیکھ لو، اس لیے اس موت کی تیاری کرو۔ یہ ہے میسج۔ یہی بات جو ابھی آپ نے ان دو آیتوں میں دیکھی ہے نا، سورہ نوح کی آیت 4، لکھیں سورہ نوح کی آیت 4، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب اللہ تعالیٰ کا یہ مقررہ وقت آتا ہے تو اس کو تاخیر نہیں کی جاتی۔ لو کنتم تعلمون، کاش تم اس بات کو سمجھتے، تم دنیا میں یہ سب دیکھتے ہو، اس کا سبق لیتے کہ جب فرد کی موت کا وقت آتا ہے یا کسی قوم کا اجل آتی ہے، وہ کبھی تاخیر نہیں ہوتی۔ پوری تاریخ انسانی اٹھا کے دیکھ لیں،
پھر بھی انسان کتنا بدبخت ہے۔ سورہ جمعہ کی آپ نے آیت پڑھ لی اور اس کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے ہم نے بہت ساری آیات ابھی دیکھ لی ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت 34 بڑے غور سے دیکھیے، اور ہم اسلام آباد میں اس کا پورا مشاہدہ کر چکے ہیں۔ سورہ لقمان کی 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی شخص کو یہ معلوم نہیں کہ اس کو موت کس جگہ پہ آئے گی۔ میں آپ کو یہاں سینکڑوں کیس اسلام آباد کے بتا دیتا ہوں کہ لوگ آئے اپنے گاؤں سے یہاں ملازمتوں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، اور ان کی شدید تمنا تھی کہ موت کے وقت ان کو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے ساتھ ان کے آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے، لیکن ان کی اس شدید خواہش کے باوجود آج میں نے کتنے لوگ دیکھے ہیں جو یہاں اسلام آباد میں دفن ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ رب کے یہ سارے کام دیکھیں اور پھر ہم اپنے رویوں کو دیکھیں۔ اچھا، اس وقت انسان کی تمنا کیا ہوگی جب موت آتی ہے؟ ذرا دیکھیں، قرآن نے ایک ایک لمحے کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پوری فلم چلا دی ہے۔ لیکن سورہ مومنون کی آیت 90 اور 100، سورہ مومنون کی آیت 90 اور 100 بڑے غور سے سنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کے موت کسی ایک کے سامنے اس کی موت آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے موت کے وقت؟ کالا، تو وہ کہتا ہے رب ارجعونی، اے اللہ ذرا مجھے تھوڑا سا واپس تو بھیج دے، تھوڑی سی مہلت دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل صالح کر لوں۔ اب دیکھیں یہ کس کی ہے؟ یہ اس شخص کی ہے جس نے دنیا میں عمل صالح نہیں کیا۔ کیا تمنا ہے موت کے وقت، ذرا غور سے دیکھیں۔ کاش ہم آج اس بات کو ریئلائز کر لیں کہ یہ اللہ نے جو موقع دیا ہے، جو وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے، یہ عمل صالح کرنے کا ہے۔ وہ درخواستیں کر رہا ہے، لعلی اعمل صالحا، کہ میں شاید مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کروں۔ فیما ترکتا، وہ جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا، کلا، ہرگز نہیں۔ اللہ کا جواب سنیے، ان کلمۃ، یہ تو ایک بات ہے، ہو قائلھا، جو اپنے منہ سے کہتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اب اس برے آدمی کا کیا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب اس کے آگے برزخ ہے، اِلَى یوم یبعثون، جب تک یہ اٹھایا نہیں جاتا۔ تو یہ برزخ کون سا پیریڈ ہے؟ ذرا بتائیں مجھے۔ قبر سے اٹھائے جانے تک کا نہیں، حشر شروع بھی حشر بتائیں، میں موت سے لے کر، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، قبر میں دوبارہ اٹھائے جانے تک، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یعنی حضرت آدم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو لوگ مر گئے ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں اس وقت۔ کب تک برزخ میں رہیں گے؟ جب تک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ قبروں سے نکلیں گے، اس وقت یہ ختم ہوگا۔ اچھا، تو عالم برزخ میں کیفیت کیا رہتی ہے؟ کیا بتاتی ہیں احادیث ہمیں؟ قرآن کیا بتاتا ہے؟ جو جنت میں ہوں گے ان کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم انشاءاللہ نیک روح ہے، اور جو بری روح ہے تو ان کو ان کا عذاب دکھایا جاتا ہے کہ ان کی ایسے ہوگی جب وہ اٹھیں گے قیامت والے دن۔ تو یہ بات آپ کی پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے سر، بات کو۔ اللہ قبر جو تعالیٰ ہے، آپ ذرا میری بات آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اس نے بتا دیا ہمیں کہ دنیا تمہیں کیسی گزارنی ہے۔ اس ہدایت نامے کا نام قرآن اور سنت ہے۔ قرآن جو اللہ کے احکامات، تعلیمات اور ہدایات ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ۔ اب یہ تو دنیا، اور بتا دیا کہ
برزخ جوں ہی بندہ مرتا ہے نا تو اس کی روح الگ ہوتی ہے، وہ برزخ میں پہنچ گیا۔ اب اگر وہ نیک تھا تو اس کی جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اگر برا تھا تو اس کے لیے جہنم، اس کی قبر اس کو تنگ کر دیتی ہے، اور اس کو پتہ صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں سمجھ ہونی چاہیے، ہمیں میں سے ہر ایک نے برزخ سے گزرنا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب یہ مجھے پتہ چل گیا کہ برزخ میں نیک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، برے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو مجھے اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ جلدی بتائیں۔ اپنے اعمال پہ غور کرنا چاہیے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ ایکسیلنٹ، ایکسیلنٹ، یہ ہے سبق، یہ ہے ہدایت جو مجھے کہ میں دیکھوں کہ یہ اللہ کا طریقہ، اللہ کا صحیح سلسلہ یہی ہوگا۔ مرنے کے بعد مجھے برزخ میں جانا ہے، اور برزخ میں مجھے ان حالات سے واقعہ پیش آنا ہے، تو میں دنیا میں وہ کام کروں کہ میری برزخ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو۔ یہ موت جو ہے نا، یہ بہت بڑی انسان کے لیے سبق کا باعث بن سکتی ہے، اگر وہ سبق لے تو۔ اگر وہ دنیا میں مصروف ہے، آپ حیران ہوں گے جب جنازے میں جائیں نا، اب وہاں آپ کو ارد گرد قبریں، سارے لوگ برزخ والے وہاں پہنچ، یہ بندہ جس کو ہم دفن کر رہے ہیں یہ بھی وہاں موت۔ ہم جو ہے ہم اس بات سے بھاگتے ہیں، کوئی دنیا کی باتیں وہاں بھی شروع ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ سے معافیاں، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی تمنا کرنا کہ اللہ میری دنیا ایسی بنا کہ یہ آخرت کا زمانہ میرا اچھا گزرے۔ اچھا، اب میں نے آپ کے سامنے سورہ مومنون کی آیت 90 اور ایک اور بات بڑی اچھی طرح سن لیں کہ قرآن کہتا ہے، سورہ نحل کی آیت 32 لکھیں، الذین تتوفہم الملائکہ، وہ لوگ جن کو ملائکہ موت دیتے ہیں، طیبین یقولون السلام، طیبین وہ پاک صاف ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، یقولون تو فرشتوں سے کہتے ہیں سلام، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ الفاظ ان کو کس نے کہلوائے ہیں؟ جلدی بتائیں، کتنا خوش قسمت ہے وہ ان شخص، کے نیک اعمال نے۔ ان کے نیک اعمال نے، رب نے ان کو سلامتی بھیجی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ ادخلوا الجنہ، اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان نیک اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے۔ یہاں ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے، کاش ہم سمجھیں۔ اب اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ یہ جنت تمہیں کس وجہ سے مل رہی ہے؟ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ تیری رحمت ہے کہ تو نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا، رحمتک اوسع من ذنوبی، تیری رحمت میرے گناہوں سے بہت وسیع تر ہے۔ تو بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اور رب اس پہ احسان کرتا ہے، حالانکہ پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب اس وجہ سے کہ تمہارے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور اس کے بالکل برخلاف سورہ انعام کی 93 لکھیے، یہ سب آیتیں پڑھیے آپ۔ وَلَوْ تَرَى، کاش تو دیکھے، اِذَا الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگ موت کے صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيَهُمْ، اور ایدیہم، اور بعد فرشتے ان کے بازو کھول رکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اخرجوا انفسکم، نکالو ذرا اپنی جانوں کو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ یہ کس وقت کی بات ہے؟ موت کے وقت۔ بما کنتم تقولون علی اللہ، تمہیں ذلت کی موت کس لیے دی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ تم اللہ کے بارے میں کہتے تھے غیر الحق، نا حق چیزیں کہتے تھے، تم شرک کرتے تھے۔
وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم ان کی اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکامات کے مقابلے میں تکبر کرتے تھے۔ بھلا یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مقابلے میں تکبر کیا ہے، اور اس کی مثال دیجیے۔ جلدی کریں۔ دیکھیں، اگر یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے نا تو پھر آپ نے قرآن کو پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ اب میں آپ کو بڑی آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ آج اس پاکستان میں گلی گلی کوچے کوچے بینک سود کا کاروبار جاری ہے۔ آپ کے پیمنٹ جو ملک کو کرنی ہوتی ہیں سال کے آخر میں، اس میں سب سے بڑی قسط کس کی ہے؟ سود کی۔ سود کی ہے، جو آپ نے دینا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم نے تکبر کیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے سود حرام ہے، اس پہ عمل چھوڑا، اور سود کو اتنا رواج دیا کہ گلی گلی کوچے کوچے ہر جگہ یہ پھیل چکی ہے مرض۔ اور جب اس پہ پلے ہوئے جج آتے ہیں تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ احمدیت یا قادیانیت جو ہے وہ کفر ہے۔ نوٹ فرمائیں ذرا، اللہ کی حقانیت جو اس نے بیان کی ہے قرآن میں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی فکر اور عمل کو بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر دنیا اور آخرت کی سعادت نچھاور کر دے گا۔ اچھا، آپ کو یہ آیات میں بھیج دوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں؟ کچھ مزید ہیں موت اور اس کے بارے میں۔ جی جی سر، جی بھیج دیجیے۔ لیکن آپ ان کو پڑھیں گے یا میں ایسے بھیجتا رہوں اور آپ ان کو اٹھا کے سائڈ میں رکھتے رہیں؟ نہیں سر جی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ نہیں، آپ چپ رہیں، دوسرے لوگ مجھ سے اس بات کا وعدہ کریں تو میں بھیج دوں گا۔ سارا الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ سر ہم آپ پڑھتے ہیں۔ نہیں، جب پڑھتے ہیں تو پھر جب سوال کرتا ہوں تو جواب کیوں نہیں دیتے آپ؟ آج ہی میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولو الالباب کون لوگ ہیں، 4 پیجز پہ، اور ان کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ وہ خلاصہ یہ ہے کہ اولو الالباب اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ تو آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ خالد صاحب، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں؟ ایسے ہی ہے سر۔ تو پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے یہ بتائیں نا۔ اگر قرآن کے لیے ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم اس سے رہنمائی لے کر اس کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر ہم ان یہودیوں کی طرح ہیں جن پر تورات اسی طرح تھی جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوتی ہیں۔ میں ابھی آپ کو بھیج رہا ہوں، اور آپ ذرا مہربانی کر کے ان کو کل پڑھے۔ عجائب، یہ بیٹا ماؤس کی یہاں سے لے کر ماؤس کی بھی روشنی۔ کوئی سوال یہاں تک؟ آیت 8 ہم نے پڑھ لی ہے، اور اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 پر۔ اب ذرا غور فرمائیے۔ پہلے تو مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ جو نماز اقیم الصلاۃ کا قرآن میں سب سے زیادہ اور بار بار ذکر آیا ہے، یہ کیوں ہے؟ آخر نماز کی اتنی اہمیت کہ سب سے پہلا عمل جو دین میں مطلوب ہے فوراً ایمان کے بعد، وہ ہے نماز۔ یہ کیوں ہے بھلا؟ پہلے مجھے اس کی اہمیت اور حیثیت کا پتہ چلے گا تو انشاءاللہ میں اس کو مکمل عمل کروں گا۔
اگر اس کی اہمیت اور حیثیت ہی مجھے نہیں پتا تو پھر میں نے آج مسلمانوں کا مسئلہ یہی ہے. نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، ایک یہ اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے. اصل میں یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ادھوری ہے. 5 وقت نماز میں آپ پڑھتے کیا ہیں؟ 5 وقت کی نماز میں آپ تسبیحات، قرآن کے مختلف حصے، خاص کر سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں آپ پڑھتے ہیں. اللہ سے کیا وعدے کرتے ہیں آپ؟ بتائیں مجھے. اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. کاش میں اس کے معنی کو سمجھوں. میں ہاتھ باندھنے سے شروع کرنے میں کہتا ہوں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. میرے اعمال، افعال، اقوال کا ثبوت ہونا چاہیے کہ میں اللہ ہی کو بڑا سمجھتا ہوں، میں اسی کے حکم کے مطابق. اگر میں اللہ کو بڑا نہیں سمجھتا، اللہ کے احکامات کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں سمجھتا، جیسے کہ آج مسلمان کر رہے ہیں، معیشت ہو، معاشرت ہو، سیاست ہو، تو پھر آپ اس کو نگیٹ کر رہے ہیں. زبان سے کہہ رہے ہیں، عملاً وہ نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. یہ معمولی بات نہیں ہے. نماز کا حکم اللہ نے دے کر ایسا ہمیں عمل بتایا ہے کہ اس عمل کو شعوری طور پر کریں تو آپ ایمان کے تقاضے پورے کرنے میں کبھی کمی نہ کریں. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نماز نہیں ہے. اللہ سے آپ ڈائلاگ کر رہے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن اس ڈائلاگ میں کیا کہہ رہے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر اس کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو. اگر اس نماز پڑھنے کے بعد انسان دکان پر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، دفتر میں رشوت لیتا ہے، چاہے جتنی مرضی لمبی داڑھی رکھ لے، جتنی مرضی لمبی تسبیح رکھ لے، اللہ کا بندہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ الحمدللہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو ذرا اپنی نمازوں کو وہ نمازیں بنائیے جو صحابہ اور صحابیات کی تھی، تاکہ ہم اسی طرح کے سیرت و کردار میں ڈھل جائیں. اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس پوری تفصیلات موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں، خطاب کس سے؟ آپ اور مجھ سے ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے. اچھا، یہ وَنُودِیَ إِلَى الصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ، اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح مطلب کیا ہے فقہ کے طور پر کہ جمعے کے روز جب تمہیں بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی لیے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو. ذرا بڑے غور سے سنیے، اور اگر بات کلیئر نہیں ہے سوال کیجیے. آپ کو اور مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب جمعہ اور جمعے میں خاص کر اس کی اذان ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جلدی کرو ذکر اللہ کے ذکر کی. اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے یہاں؟ جو جمعے سے پہلے نماز سے خطبہ دیا جاتا ہے. مجھے صحیح بتائیے. یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کے گھر والے مردوں کو خاص کر سمجھائیں. ذکر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے لیے جاؤ. یہ آپ بڑا معمول بات کر رہے ہیں، بڑا کلیئرلی میسج ہے. جمعہ اور خطبہ جمعہ، ذکر اللہ کا مطلب یہاں جمعہ اور خطبہ جمعہ ہے. لکھیں آپ، جمعے کی اذان ہو، دوڑو مسجد کی طرف، جلدی کرو، تاکہ وہاں ذکر اللہ کیا ہے؟ خطبہ اور جمعہ کی نماز جو ہے وہ ذکر اللہ ہے. یہاں بتائیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو. وَذَرَوْا الْبَيْعَ،
اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو. جو بھی تم کاروبار کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، دفتر کا کام ہے، کسی کام دنیاوی کام میں لگے، اس کو فٹافٹ چھوڑ دو. جب اذان ہو جائے یہ کام تم نے کرنا ہے کہ خطبہ اور جمعہ خطبہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے فٹافٹ مسجد پہنچو. یہ کس کا حکم ہے؟ جلدی بتائیں. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. آج آپ دیکھ لیں آپ کے بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو اللہ کی برکات آئیں گی یا اللہ کی لعنتیں آئیں گی؟ بتائیں نا مجھے. سود کا نظام ہوگا، جمعے سے خطبے اور اس کی نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ساری احادیث ہیں کس اہمیت کی حامل ہیں. کیوں؟ یہی چیزیں ہمیں اللہ کی طرف بلاتی ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے، ہم سود اور غیر اللہ کے قوانین سے بچتے ہیں. اگر ہم اس نماز جمعے کی نماز اور جمعے کے خطبے کی طرف جلدی نہیں کریں گے، جا کے سنیں گے، سمجھیں گے نہیں. اور جمعے کے خطبے میں سب سے بڑا ٹاپک کیا ہونا چاہیے؟ ذرا بتائیے. جلدی بتائیں. آپ سنیں بڑے. اخلاقیات جی. اخلاقیات سر. لا حول ولا قوت. اخلاقیات حصہ ہیں ایک. تلاوت آیات ایک سوال جواب. اللہ تعالیٰ کی آیات، احکامات، ہدایات اور تعلیمات کی تلاوت جو مولوی نہیں کرتے، جو خطیب جو ہیں وہ اپنے مسلک کی تجویز وہاں تشہیر کرتے ہیں، وہ دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. یہ جمعہ خطبہ کی تقریر کا ہر کس مقصد نہیں ہے تاکہ لوگوں کو قرآن سے تعلق پیدا ہو. قرآن سے تعلق پیدا ہوگا تلاوت آیات سے. آیات پڑھ پڑھ کے کھول کھول کے ان کو بتائیں. اس لیے آگے ان میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ کاروبار چھوڑ کے اور فٹافٹ پہنچو مسجد میں اور وہاں خطبہ اور جمعہ خطبہ سنو. خطبے میں تلاوت آیات ہونی چاہیے. اس لیے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض آپ پہلی دو آیتوں میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی کا سب سے بڑا کام تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تلاوت آیات ان سارے آگے تینوں چیزوں کی بنیاد ہے. آپ دیکھیں کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح جمعے کی فضیلت کو پوری طرح کھول کے بیان کر دیا ہے. کوئی سوال یہاں تک آیت 9 کے بارے میں؟ آپ خدا کے لیے سوال کیا کریں جو بات کلیئر نہ ہوئی ہو، ورنہ جب میں سوال کروں تو جواب دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو بتایا بڑا کلیئرلی کہ نودیہ للصلاۃ، جب نماز کے لیے پکارا جائے تو یہ ہے اذان جمعے کی. اس کو وقت بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جلدی سے وضو کر کے نہا دھو کے کپڑے تیار پہلے ہونا چاہیے اور پہنچے مسجد میں. اور الا ذکر اللہ، یہاں ذکر اللہ کا مطلب ہے خطبہ اور نماز جمعہ. لکھ لیں وذر البیع، اور چھوڑ دو خرید و فروخت کو، دنیا کے کاروباروں کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو کہ اس سے تمہیں دنیا پرستی سے ہٹا کر اللہ پرستی پر لا رہا ہے. اس اللہ کے احکامات مانو گے تو تمہیں اس کی فیوز و برکات ملیں گی، تمہاری دنیاوی زندگی بہتر ہوگی اور آخرت میں جنت ملے گی. یہ ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ کتنا
حکیمانہ یہ خطاب ہے، انداز خطاب ہے، یہ سوائے اللہ کے کوئی اور کر سکتا ہے؟ کوزے میں کتنا دریا بند ہے، آیت نمبر 9 میں آپ نے دیکھا۔ اب ایک چیز اور بڑی اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ جو کچھ قرآن میں ہے نا، یہ جو شرعی احکام ہیں، یہ جو ہدایات تعلیمات ہیں، یہ سابقہ امتوں کے حالات ہیں، یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اور قرآن کا منکر جو ہے وہ ان چیزوں سے دور رہے گا، یاد رکھیں۔ تو جمعہ ایک اسلامی اصطلاح ہے، اور یہاں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، اگر اس کو ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے تو بات ادھوری رہے گی۔ بھلا وہ کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ دیکھیے، قرآن نے بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے اس لیے رکھے کہ ہم عبرت پکڑیں۔ ان کے لیے پورا دن ہفتے کا جو تھا وہ عبادت کے لیے مختص تھا۔ ایسا نہیں کہ باقی نہیں، بلکہ جیسے جمعے کی نماز ہمارے لیے سارا کاروبار چھوڑ کے اس طرف جانا ہے، اسی طرح ان کے لیے پورا دن ہفتے کا تھا۔ اچھا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ امتحان میں جب ڈالتا ہے نا، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں نا، اکثر لوگ ان کو وہاں پیسہ ملتا ہے، لین دین ہوتا ہے اور کثرت سے ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں نماز تو ہم بعد میں بھی پڑھ لیں گے، فلاں مسجد میں بھی پڑھ لیں گے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے تو کہا ہے جب اذان ہو تو چھوڑو سب کچھ کو، اس لیے کہ تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ کاروبار، اس میں برکت، اس میں اللہ تعالیٰ کا انعام اور تائید اور نصرت اس وقت ہوگی جب اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگا، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کاروبار آج کتنے لوگ کر رہے ہیں، کر رہے ہیں کاروباروں میں، اور کس قدر آپ بجلی کے بل دیکھ لیں، آپ کا روڈ پہ چلنا ٹیکس لگ رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو، جب اللہ کو آپ نے چھوڑا ہے تو اللہ نے اپنے رحم و کرم کو آپ سے دور کر دیا، لعنتیں آپ ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ ذرا اپنے گھروں کے بل اٹھا کے دیکھیں، بجلی کے، گیس کے، پیٹرول کے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ اللہ کے احکامات سے روگردانی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے جو باتیں کہی ہیں ان میں بڑی حقیقت ہے۔ تو ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر تھا، اور انہوں نے جو بدماشیاں کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ کس طرح وہ کھود کے آ جاتے تھے گڑے، تاکہ مچھلیاں خوب آتی تھیں سیٹرڈے کو، تو وہ پانی کے اچھلتی ہوتی کودتی لہروں کی وجہ سے وہاں آ جاتی تھیں، اور اتوار کے دن پکڑ لیتے تھے۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے لیے کیسے کیسے ہیلے بہانے انہوں نے کیے، اور اللہ کی کیسی لعنتیں کی۔ تو ہم پر بھی اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی تو اسی طرح اللہ کی لعنتیں ہوں گی، جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اجمل صاحب، آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز بند کریں۔ اچھا، ایک حدیث ہے آپ کے ہینڈ آؤٹ کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر مسند احمد میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، اور مسلم میں بھی ہے۔ ذرا غور سے سنیے۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کی انٹری کے وقت بھی لکھا جاتا ہے کہ کب کتنے بجے آپ نماز کے لیے آئے، اور وہ رجسٹر جس میں نام لکھے جاتے ہیں وہ اس وقت بند کر دیا تھا جب امام خطبہ شروع کرتا ہے، اس کے بعد آنے والا کا نام نہیں انٹر ہوتا۔ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا اہتمام کر رکھا ہے ہمیں چیک کرنے کا، اور ہم ہیں کہ ہمیں فرصت ہی نہیں ہے، جمعے کو بھی فرصت نہیں ہے۔ اچھا، آپ ذرا نوٹ فرمائیں، رب کے احسان دیکھیں، ان کے لیے پورا ہفتے کا دن تھا بنی اسرائیل، مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جو ہی نماز ختم ہو جائے
زمین میں پھیل جاؤ، رزق کی تلاش میں چلے جاؤ، کاروبار کرو، جو مرضی ہے کرو، حلال طریقے سے کرو۔ تو یہ ہے قرآن، آپ نے پورا ہینڈ آؤٹ پڑھیں، اس میں سمجھیں، بڑی تفصیل سے ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ کوئی سوال جو آیت، اس جمعے کی آیت کے بارے میں آپ کے سامنے ہو، ورنہ آپ سنیں آیت نمبر 10، فَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ، پھر جب نماز پوری ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کا ذکر کرو، زبان سے بھی عمل سے بھی، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب دو دفعہ پچھلی آیت میں ذکر کا مطلب جمعہ کا خطبہ اور نماز ہے، اور یہاں سیاق و سباق میں دیکھ رہے ہیں، یہاں ذکر اللہ کا مطلب ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرو، اور عمل جو کر رہے ہو وہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو۔ تو یہود کے لیے احترام سبت یعنی پورا دن، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لیے صرف جمعہ کی نماز، خطبے کا وقت، اور اس کے بعد آزادی۔ اب اگر یہ بھی ہم نہیں کریں گے تو مجھے بتائیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہم کیسے جواب دیں گے؟ بتائیں مجھے ذرا۔ کوئی سوال؟ آپ دیکھیں، یہ ساری چیزیں میں اس لیے اس کی تشریح زیادہ نہیں کر رہا کہ ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج دیا ہے۔ اب جس السلام وقت، علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام، میرا ایک سر میرا ایک سوال تھا کہ یہ جمعے کے دن چھٹی جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب ایک اسلامی حکومت میں ہونی چاہیے جمعے کی چھٹی یا نہیں؟ اچھا، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ پہلی بات یاد رکھیے، اگر چھٹی اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ جو جمعے کا خطبے کا فلسفہ اس آیات میں بیان کیا گیا، اس کے لیے مسلمانوں کو وقت مل جائے، تو یہ عین مطلوب ہے۔ اگر آپ جمعے کے دن چھٹی نہیں کریں گے، یا کم از کم یہ جو اوقات ہیں نماز کے، اس میں حکومت کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے کہ کاروبار بند، دفاتر بند۔ اگر یہ نہیں کیا تو آپ قرآن لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں، آپ اللہ کے ہاں مسئول ہوں گے۔ تو جمعے کی چھٹی مطلوب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ حکومت، عوام، ججز، بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ خود بھی پابندی کرے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جمعے کا خطبہ حاکم وقت دیا کرتے تھے، لہٰذا یاد رکھیں کہ جمعے کی چھٹی مطلوب ہے، لیکن جمعے کے احترام کے ساتھ، جمعہ کے احکامات کی پابندی کے ساتھ چھٹی بہت ضروری ہے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک دیکھیں نا، اللہ۔ یہ آپ نے جو سنڈے کی چھٹی کی ہے، یہ تو آپ نصارہ کی تقلید کر رہے ہیں، اور چھٹی کا مطلب آپ نے آرام سمجھ لیا ہے، اور آرام بھی ایسا کہ آپ کی نمازیں بھی جاتی ہیں۔ لہٰذا مومن کی ساری ایکٹیویٹیز اللہ کے احکام کی پابندی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پر عمل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ جی سر بالکل، کیونکہ سر پہلے تو چھٹی بھی ہوتی تھی تو لوگ اس کو شادی بیاہ اور ان چیزوں میں لگا دیتے تھے نا، تو فائدہ کوئی نہیں تھا۔ اس لیے کہ اصل چیز ہمارا شریعت کی پابندی نہیں ہے، بس دنیاوی زندگی کو جس طرح کافر گزار رہے ہیں، اسی طرح ہم بھی اس دنیاوی زندگی کو اللہ کے اصولوں سے ہٹ کر چلا رہے ہیں۔ جب یہ صورت ہوگی تو پھر اس کا حال یہی ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ یہ اصل میں اس کا شان نزول یہی ہے کہ یہ مدینہ میں آئے ہوئے کوئی ایک سال گزرا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، قید کا زمانہ تھا، اور نماز کے عین وقت ایک آ گیا قافلہ، اس نے ڈھول باجوں کے ساتھ کہ بھائی آ جاؤ، غلہ لے لو، سستا لے لو، وغیرہ وغیرہ، جیسے وہ کرتے ہیں، تو لوگ مسجد چھوڑ کر بھاگ نکلے۔
چند ہی لوگ مسجد میں رہ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑی سرزنش کی، اور یہ ہے وہ واقعہ جو اس تنبیہ کا سبب ہوا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وہ چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہنچ گئے۔ اب اللہ نے جو ارشاد فرمایا بڑے غور سے سنیں، کل ما عند اللہ خیر، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت بہتر ہے، من اللہو و من التجارہ، وہ کھیل کود سے بھی، لہو لعب سے بھی، اور تجارت سے کہیں بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہترین رزق دیتا ہے، لیکن انسان اس کو حرام کر دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف استعمال کرتا ہے، سود لیتا دیتا ہے، حرام کمائیاں کرتا ہے۔ تو اس لیے وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ کو خیر الرازقین نہیں سمجھتا، وہ اپنی چالوں کو، اپنے ان طریقوں کو، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ مومن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا رازق سمجھتا ہے، اور وہ رزق کا حصول اسی طرح کرتا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کرتا، کیوں کہ اس رزق میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے مشرف کو دیکھ لیا، اس کا وزیر اعظم تھا جو دبئی میں بستر مرگ پر ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ میڈیا پہ دیکھ لیں کہ اس کی بیٹیاں اس کی جائیداد کے لیے لڑ رہی ہیں، کیونکہ اس کا بیٹا بھی کینسر کے مریض ہے بڑی بری طرح۔ تو اللہ تعالیٰ بہترین رزق دیتا ہے اپنے پیاروں کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کوئی سوال آیت نمبر 11 پر؟ سر جی یہ جو روایت میں آتا ہے کہ 2 یا 3 جمعے چھوڑنے والا کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، بالکل کیا صحیح صحیح ہے؟ حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے۔ آپ اس کو تو چھوڑیں، وہ تو اپنی جگہ برحق ہے، نماز ترک کرنے والا جو آدمی ہے وہ بھی کفر کی حد میں داخل ہو گیا ہے۔ عام نماز، حدیث ہے کہ مومن اور کافر میں فرق صرف نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کو تو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ نماز پڑھنے والے بھی اس نماز، جو صحابہ اور صحابیات جو نماز پڑھتے تھے، جو ان کا سیرت و کردار، جو ان کا کفر کے مقابلے میں استقامت تھی، وہ ہمارے اندر آج نہیں ہے۔ نمازیوں کو بھی دیکھ لیں، قرآن کے مطابق زندگی بنا دینا اللہ کی تائید اور نصرت کی گارنٹی ہے۔ آج ہمیں اس لیے نہیں کہ نہ ہماری نمازیں نہ ہمارا دین، ملک میں دیکھیں کون سا قانون اسلامی ہے، جس ملک کے ججوں کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ منکر حدیث کافر ہے، منکر رسالت کافر ہے، وہ اپنے فیصلے میں لکھتا ہے۔ میں نے ہینڈ آؤٹ آپ کو، وہ ویڈیو آپ کو بھیج دی ہے، آپ ذرا برائے مہربانی اس کو اچھی طرح دیکھیں۔ سورہ جمعہ کو ہم نے تفصیل سے دیکھا، ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس موجود ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو جو درس ہے اس پہ پوری معلومات ہینڈ آؤٹ کی شکل میں آپ کو دے دیں۔ اب اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ عند اللہ مسئول ہوں گے۔ آگے آ رہی ہے سورہ منافقون۔ منافقون کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو پورا لٹریچر فراہم کر دیں گے، جو آپ کو آسانی سے پڑھ بھی سکیں گے، سمجھ بھی سکیں گے، اور اسی کی روشنی میں ہم جو 63 نمبر پر سورہ منافقون ہے اس کو بیان کریں گے۔ اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو بتائیں، میں اس کو دور کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ بنیں قرآن کے۔ سر جو ہینڈ آؤٹ ہوتا ہے نا وہ رات کو دیا کریں، فجر میں بندہ پڑھ لیتا ہے، صبح لیٹ آتے ہیں ہم، میں تو اکثر رہ جاتی ہوں، پھر نہیں پڑھ پاتی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں